अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहू वल मारिफ़तहू बिमानीही वन्नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, इस किताब यानी कुरान में से मेरी ज़बान जो पढ़ती है, हम सब की ज़बान जो पढ़ती है, इसमें हमें तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ बूझ अता फरमा और इसके मानों और अजायबात की पहचान करवा, और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, मानूस कर दे मेरी वहशत को मेरी कब्र में, हमारी वहशत को हमारी कब्र में। ऐ अल्लाह, कुरान की वजह से हम सब पर रहम फरमा और इसको हमारे लिए इमाम और नूर और हिदायत और रहमत का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह, जो कुछ हम इसमें भूल जाएं हमें याद करवा देना, और वो कुछ हमें सिखा दीजिए जो हमें मालूम नहीं, और हमें तौफीक दे कि हम दिन की घड़ियों में और रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करें और इसको हमारे लिए दलील बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मौका दिया इस दौर कुरान में शामिल हो इस दौर कुरान में आने का, शामिल होने का। और अल्लाह ताला ने हमें फिर रमज़ान के करीब पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह हम सबको रमज़ान नसीब करे और हमें शब कदर नसीब करे। हम हम सबको, और हम रमज़ान को पा लें और हम शब कदर को पा लें। अल्लाह कुछ जो हम सबको ऑलरेडी पता है, मगर रमज़ान के हवाले से कुछ रिमाइंडर, जो अच्छी बातें हैं वो इंसान बार बार दोहराने से वो ताज़ा हो जाती हैं। रमज़ान के महीने जैसा कि हम सब जानते हैं, रमज़ान के महीने को सारे महीनों पर बरतरी हासिल है, और इस महीने में बेपनाह अल्लाह ताला की रहमतें, खैर व बरक़ात नाजिल होती हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह नेकियों की तौफीक ज़्यादा से ज़्यादा देता है। मोमिनीन के रिस्क में इजाफा होता है। हम रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं, लेकिन जितना बे बे इंतहा जो खाने का एहतमाम, वो रोज़ी का हिस्सा है, वो भी बे इंतहा होता है, जो कि हम आम दिनों में वो ना वो चीज़ पका सकते हैं, ना का एज ए जो एक घरेलू वो है ना, हम ना आम दिनों में उतनी मेहनत भी नहीं कर सकते हैं, ना उतनी अच्छी चीज़ें, कब कुछ कुछ चीज़ें तो हम रमज़ान में ही करते हैं। और इवन सदका खैरात भी हर गरीब भी अच्छा खा लेता है, अमीर भी अच्छा खा लेता है। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह की तरफ से रिस्क में इजाफा हो जाता है। रमज़ान का इब्तदाई अशरा जैसा कि हम जानते हैं रहमत का है, और दरमियानी अशरा मग़फ़िरत का है, और आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम से के अजाब से बचने, अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदों को आज़ाद करता है। और तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इन सारे रमज़ान की सारी इबादात को पा लें, और अल्लाह हमारी नीयत बहुत खालिस कर दे, अल्लाह सुब्हान ताला। और हम सबको
اللہ تعالیٰ شب قدر کرے دیکھو ٹائم ہوا ہے. جو جس میں پوری رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ہم سب تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور جو اجتماعی طور پر نماز قائم ہوتی ہے، اسی طرح اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں بھی بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ بندوں کی طرف سے میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور ثواب میں خود عطا کروں گا. میرا بندہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خواہش نفس کو چھوڑتا ہے، کھانا پینا ترک کرتا ہے، لہٰذا میں خود اپنی مرضی کے مطابق اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی، دوسرے جب وہ اپنے رب کے حضور میں باریابی کا شرف حاصل کرے گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ نفس اور شیطان کے حملوں اور جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. تو کتنا بڑا اجر ہے الحمدللہ، کتنا زبردست اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے رکھا، اور کتنی خاصیت اور کتنی محبت رکھی اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے. ہم سب انٹر ہو رہے ہیں رمضان میں، تو اپنے روزے کو بالکل بس اللہ کے لیے اللہ ہی کے لیے رکھ رہے ہیں، بٹ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری نیت بہت خالص کر دے، بہت خالص کر دے، اور ہمیں بہت بس آپ کی خوشی، آپ کی رضا پانے کا ذریعہ بنا دے میرے روزے کو. سورہ بقرہ میں آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب اس سے جو شخص اس مہینے کو پالے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار ہو اور اعتراف کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزاری بھی ایک بڑی شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑھ کے، اگر ہم اللہ کے شکر گزار بنتے، اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، اور جو کم سے کم ہم سب انسان ہیں، مگر ہم سب پہ مشکلیں بھی آتی ہیں اور اللہ آسانیاں بھی کرتا ہے، تو کم سے کم شکوہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہمارا بندہ بس ہمارے شکر گزار، اور اللہ اور نوازتا ہے شکر گزار بندوں کو کہ ہمارے بندے نے تو شکایت ہی نہیں کی، تو ان مشکلوں کو دور کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے آج صبح ہی ہم ایک لیکچر سن رہے تھے عمر سلمان صاحب کا، تو بڑا ان کا لیکچر، اس نے مطلب مجھے بہت وہ کیا. میں نے سوچا کہ میں آج دور قرآن کی شروع میں شیئر کروں گی کہ انہوں نے لرننگ قرآن پہ تھا ایک مثال کے ذریعے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی زندگی کے تھوڑے سے وہ تھے واقعات سے کہ قرآن سیکھنے سے انسان کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے. قرآن اگر دل میں اتر جائے تو کیسے انسان کو قرآن بدل دیتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ کے، کوئی ان کا نہ کوئی کنیت تھی، نہ کوئی ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، کچھ نہیں. مکہ کے آؤٹ اسکرٹس میں بہت ہی دور وہ تھے، بکریاں چراتے تھے کسی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک وقت گزر ہوا اس طرف سے، تو
ایون وہ اتنے آؤٹسکرٹس میں تھے کہ انہیں یہ اسلام آ چکا تھا، اور کچھ تھوڑے سے لوگ خلاص 7-8 لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یہ بات ہو چکی تھی، لیکن ان کو یہ سب کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت بالکل دور دراز کی بستی میں کسی کی بکریاں چراتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ادھر سے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بلایا ان کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک میں خیال وہ اس زمانے میں ہوگا کہ بکری لینڈ کر کے اس کا دودھ لے لیا جاتا ہوگا، تو انہوں نے کہا مجھے ایک بکری دے دو۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو بس ان کو گارڈ کر رہا ہوں، میں تو ان کا چرواہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ بکری میرے پاس لاؤ جو دودھ نہیں دیتی ہے، جو اس سے نکل چکی ہے، یا جو بھی بالکل اس کا کوئی دودھ نہیں ہے، وہ بکری میرے پاس لاؤ۔ وہ لے آئے ایک بکری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور اس بکری کا دودھ دہا، تو بے دودھ نکل آیا، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے دیا، اور پھر خود لیا، پھر ان کو خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد وہ ایک دم حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے کیا پڑھا، کیا آپ نے کیا کہا کہ یہ بکری دودھ دینے لگی ہے؟ تو بکری دودھ نہیں دیتی ہے، مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور انہوں نے جو کچھ مفہوم الفاظ ہیں، ایگزیکٹ تو نہیں ہے، کہ تمہارا ہوتا ہے نا کہ جو ایک کوئی زمین زرخیز ہے، آپ وہ ایکسپٹ کر رہی ہے، کہ تمہارا سینہ جو ہے وہ علم کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہے، کھلا ہوا ہے، تو یو کین بی اے گڈ اسٹوڈنٹ، تم سیکھنا چاہ رہے ہو۔ تو پھر وہ مکہ اب کس طرح ہے وہ اس کا ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مکہ آ گئے، اور he was the one مطلب کوئی ان کو میچ نہیں کر سکتا، وہ ایسے صحابی تھے کہ انہوں نے 70 سورت 114 سورت قرآن میں ہے، 70 سورت کے وہ وٹنس، وہ ایسے وہ ہیں کہ جب قرآن ریویل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انہوں نے قرآن کو ایبزارب کیا، اور جو اس کے بعد جو فرسٹ ٹائم انہوں نے پڑھا قرآن، وہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے پڑھا ہے، وہ انہوں نے سنا، وہ قرآن انہوں نے سنا، تو وہ جو بالکل کرسپ فریش، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سنایا تھا، ویسا انہوں نے سنا۔ اور لیٹر آن انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سننے کے لیے انہوں نے فرمائش کی کہ میں ان سے سننا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفہوم ہے ان کا فرمان، مفہوم ہے کہ اگر کسی کو ایسا قرآن سننا ہو جو جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سنایا ہے، بالکل فریش اور کرسپ قرآن، ایگزیکٹلی ویسا ہی، تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اکثر انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن سنا، اور وہ اس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ قرآن تو آپ پہ نا، جو عربی میں کے فریز ہوتے ہیں نا کہ the one who received the Quran, the one who absorbed the Quran، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سنانے کو۔ اور وہ بہت بعد میں قرآن کے زبردست ٹیچر، پہلے وہ زبردست اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے بعد قرآن انہوں نے کافی سالوں کے بعد، ایون جب کوفہ میں قرآن کو سب سے زیادہ عراق میں پڑھایا جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا۔ تو ہم یہ پورا جو نیریشن تھا ان کا، ظاہر ہے وہ میرا تو اتنا زبردست نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پسند، مطلب اتنا اچھا لگا اور ہٹ کیا، اور دا ہول آئیڈیا از کہ اگر وہ ان کا ایکشن نہ ہوتا، وہ سن کے کہتے ہاں سم تھنگ ویری گڈ سو نائس،
اگر ایکشن نہ ہوتا تو وہ عبداللہ ابن مسعود نہ بنتے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اگر وہ قرآن اپنی بہن کے گھر سن کے اگر وہ ایکشن نہ کرتے اس پہ، کہتے ہاں یہ بہت اچھا کلام ہے اور اس کے بعد آ جاتے اور بس تعریف کر کے آ جاتے، اس پہ ایکشن نہ کرتے مسلمان ہونے کو، تو وہ حضرت عمر نہ ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہم جتنا بھی سیکھ سکیں، جتنا بھی ابزارب کر سکیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور ہم اس پہ پھر ہمارا لازم ہم بھی اس پہ کچھ نہ کچھ کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ، جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، اور یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی صورتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے، اور بندے کو راہ ہدایت کی دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے ہدایت بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی میرے اور میرے بندے کے بیچ میں برابر برابر سے، کہ پہلی 3 صورتوں میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جب بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، جب بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی روز جزا کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلا سے فرمایا، وہ لے لیتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب صورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ رب تعالیٰ کے صفاتی نام اس کی نماز نہیں ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، صفاتی جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ رب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اس کے معنی تمام کائنات کا پروردگار، خالق، مالک، رازق، آقا اور نگہدار اور محافظ، یعنی اور اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے اور وہ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ انفاق یعنی خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ جو اور 3 کتابیں جو ہمارا ایمان جو ہے وہ چاروں کتابوں پر ہے، ہم فالو قرآن کر رہے ہیں، مگر جو تورات، انجیل اور زبور ان کی بات ہو رہی ہے، تو کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان ہے، اور قرآن پہ ایمان بھی ہے، اور ہم اسے فالو بھی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب، تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں جو ایسا کرتے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اکثر اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں سننا چاہ رہا، نہیں سیکھنا چاہ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے ان کے کان پہ کچھ ڈانٹ لگی ہوئی، ان کے اتر ہی نہیں ہے اندر بات۔ تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں، اور ایون اس میں بہت سارے ویسے لوگ بھی، اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان پہ نہیں ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ایک چیریٹی کر رہے ہیں، مگر ایمان کی چیز ان کے دل میں ان کے دل میں نہیں اتر رہی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مسلمان تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ کریں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر وہ ایمان باللہ اور اس پہ عمل جو ہے وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے تو ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ انہیں مومن نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کی ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ جو یہ آیت ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کو، اور دھوکہ خود کو بھی دے رہے ہیں، اپنے کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ اتنے مست ہیں اس میں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی بس اوپر اوپر سے کر رہے ہیں اور ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے آئینے میں بس آدمی اللہ سے بہت ڈرنا، اور ہر وقت خود کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ اندر سے عمل نہیں کر رہے ہیں، اس پہ اندر سے بلیو نہیں کر رہے ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ تو وہ لوگ آتے ہیں جو مطلب بہترین، جن کی بہت بہترین ریپوٹیشن بھی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور تقریر بھی کر رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ وہ خود فالو نہیں کر رہے ہیں، اور خود ان کے دل میں وہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہم لوگوں کی نیت خالص کر دے، اور ہمارے دل میں ایمان اتار دے، ہمارا سینہ کھول دے کہ اللہ کی بات ہمارے اندر اتر جائے، یہ تاکہ وہ ہمارے اندر اتنی اتر جائے کہ شیطان کے لیے جگہ ہی نہیں بچے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں کہ ہم تو یہ سب جو بات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں۔ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ آمن السفہاء قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو سن لو بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ سن لو، وہ کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، وہ خود بیوقوفی اور جہالت میں ہیں۔ سن لو وہی بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو، تو دیٹ مینس کہ کوئی کسی چیز کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ تو جب یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے طرح کے لوگوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بس ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تھوڑی ایمان لائے ہیں۔ تو وہ اندر زبان کچھ کہہ رہی ہے، اندر کچھ ہے، ان کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں کہ وہ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ مسلمانوں سے کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے طرح کے لوگوں جو منافقین ہیں ان سے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ اسی جال میں اسی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی جو خرید لی، مگر یہ جو خرید و فروخت ہے اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نفع نہ دیا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ جو ہم پڑھتے ہیں بار بار سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، اور بجلی کی کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب ان پہ کچھ عذاب آتا ہے تو وہ اس کے ڈر سے اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ تو انہیں مل کر رہے گا، اور اللہ انہیں گھیرنے والا، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، یعنی بین یہ پورے ویسے لوگ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں جو مطلب آدھا ایمان آدھا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور بیچ بین ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر والا حساب ہے ان کا۔ تو جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا ان کو ہدایت کا احساس ہوتا ہے تو اس روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے
اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، پھر اپنے احسان بھی گناتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، میں نے تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائے ہیں اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور اگر تم اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، بس اللہ تو قادر مطلق ہے، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ تم یہ کر رہے ہو، ہاں تم سمجھ رہے ہو مگر تم کیے جا رہے ہو، اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی تم بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ پاک چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس اس قرآن اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن جیسا کہ کفار مکہ کا وہ تھا نا کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، پھر کبھی کہتے تھے انہوں نے ایک اجمی غلام رکھا ہے جس سے سیکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اپنی باتوں میں جو نگیٹ کر رہے ہو مسلسل، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے مجھے دکھا دو، تم ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کو تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے، ہاں اگر تم سچے ہو، بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں مطلب جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ بار بار ہم یہ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو بڑا دل کو سکون ہوتا ہے، تو جب بھی بہت بار اس طرح کی آیات ہیں نا، آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ ہم ان کے عمل کا بدلہ اس طرح دیں گے، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، یعنی کہ دنیا کے پھلوں سے مشابہت ہوگی ان پھلوں میں، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو، پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا ان میں سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم انہی کو جو آلریڈی گمراہی میں ہے، جو ہدایت کا ایک بیج بھی جس کے دل میں ہے، اللہ اور بڑھ کے ان کو عطا کرتا ہے، لیکن جو آلریڈی گمراہی میں ہے، نافرمان ہے، تو انہی کو اللہ گمراہ، پھر اللہ ان کو اس میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم تو انہیں بار بار بلا رہے ہیں، تو اگر یہ نہیں آ رہے تو یہ اسی گمراہی میں پڑے رہیں، تو اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ تو اللہ پاک اتنا نافرمانی میں اس کو وہ کر رہے ہیں کہ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑنا، یعنی کہ ایمان لانا، اور اللہ جو اسلام میں تو آئے تو
شہادہ پڑھا، اور پھر ایمان کا جز جو ہے وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر وخیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم جو بلیف ہے پورا اللہ پہ، اللہ کے پیغمبروں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، سب کتابوں پہ، اور اللہ کے فرشتوں پہ، اور ڈے آف ججمنٹ جو ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو اللہ کی جو ہم وعدہ کر رہے ہیں نا، ڈے آف ججمنٹ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور جو بھی خیر اور شر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر جو اس عہد کے بعد اور پھر اپنے اس میں مشغول ہو جائے، تو اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب ایمان کے بعد وہ سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا ذکر ہے کہ جو اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے، اور رشتوں کو اور اتنا اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور ناراضگی بھی ہے، کہ رشتوں کو نبھانا مطلب نماز پڑھنا تو آسان ہے، لیکن اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، رشتوں کو لے کے چلنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ مطلب نماز پڑھ لیا یا روزہ رکھا، یہ اس سے کہیں اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کبھی ہمیں کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، کبھی دل چاہ رہا ہے کسی کو کری کری سنا دے وہ، لیکن اللہ کے، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم لیکن ہم ایون کبھی کبھی ہم حق بجانے پہ ہیں، کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ تمہیں کسی نے اگر کچھ کہا تو تم اتنا کہو، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن اگر کبھی ہم حق بجانے پہ ہیں، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم درگزر سے کام لے لیں، ہم معاف کر دیں، یا ہم نہ کہیں، ہم کسی تو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ تو ہم نے اپنا ڈیبٹ اس اکاؤنٹ میں ہم نے جمع کرا دیا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے لیے اس کو چھوڑا ہے، اور ہم کبھی، اور یہ بھی ہے کہ جب ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کوئی چیز کی ہے، تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں وقت پہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے نفس کو مارا تھا، یا ہم نے یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری اس نیکی کے بدلے ہماری یہ دعا آپ پوری کریے۔ تو یہ بہت گہری چیزیں ہیں، اور بہت بڑے کام ہیں، یہ چھوٹے کام نہیں ہیں۔ جیسے اس کو جو ڈے ٹو ڈے لائف کا جہاد ہے وہ جہاد اکبر کہا گیا ہے، کہ یہ جہاد اکبر ہے، کہ انسان اپنے نفس کو مارتا ہے اور اللہ کے لیے چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے، اور حق پہ رہتا ہے، حق پہ رہنا بھی وہ ہے اللہ کے لیے، اور زمین میں رشتوں کو جو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں سے کسی کو بھی نہ بنائے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، یعنی جان تو ہمارے اللہ ہی نے زندگی دی، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے جو قطع رحمی کی بات ہے، ہم ایک وہ لے لیتے ہیں، ہے صحیح بخاری کے مفہوم حدیث ہم اس لیے کہتے ہیں بار بار، حالانکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن تب بھی اگر کچھ اس میں زیر زبر کی بھی وہ ہو تو ہم اس کی پکڑ میں نہ آئے، تاکہ کوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ایگزیکٹ ویسے پہنچنی چاہیے، تو اس میں بہت احتیاط لازم ہوتی ہے، تو اسی لیے حالانکہ ہم ایگزیکٹ پڑھتے ہیں تب بھی ہم مفہوم حدیث کہنا چاہیے۔ اس سے مراد قطع رحمی ہے، یعنی رشتوں کو توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی تاکید بھی ہے اور فضیلت بھی، الحمدللہ۔
اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، یعنی کہ انسان، ہم لوگ، اور وہ خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے سکھا دیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش انہیں کلمات، اور اللہ نے سوری اس نے آدم کو سب کے سامنے سکھا دیے کلمات، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے، چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے اللہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ان پہ توجہ فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں کھاؤ پیو ٹہلو گھومو پھرو اور اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس پیڑ میں ایسا کیا کچھ بس فالوئنگ دا انسٹرکشن تھا، اللہ کے انسٹرکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فالو کرنے تھے۔ اور ایسے ہی ابلیس جو تھا وہ بس اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اپنی دلیل پہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی دلیل اور اپنا ایگو کہ میں تو بیٹر ہوں، میں تو اور اس کا کہنا ہی یہ تھا میں عبادت گزار زیادہ ہوں، مجھے آپ نے آنکھ سے بنایا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ تو اگر کبھی میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بچائے۔ تو کبھی ایسا اکثر سب انسان ہیں چیزیں آتی تو ایک دم آدمی کو اپنا فوراً چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس ٹیریٹری میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم میں بیٹر ہوں یا اس میں اگر پڑھ رہے ہیں ہم، آدم علیہ السلام کو اس پیڑ کے ایسا اس میں پیڑ میں کچھ نہیں، بس یہ تھا کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسٹرکشن فالو کرنے تھے انہوں، اور اسی پہ ناراضگی تھی، اور شیطان نے انہیں وہی جو ہے ہدایت کے راستوں جو شیطان ہم سب کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ بس وہ ایک سیدھی لائن، سیدھی پگڈنڈی، سیدھی لائن تھی کہ بس بس ہمیں سب کھانا پینا سب کرنا ہے، بس وہاں نہیں جانا ہے۔ وہ شیطان نے بس کسی طرح سے کر کے وہاں پہنچا دیا۔ تو جو ہدایت ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ شیطان ہم سب کو یہ ہر طرح سے، جو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پر ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے۔ ایون اگر کوئی بہت بہت اچھے کام بھی کر رہا اللہ کی رضا کے لیے کر سکتا بس، تو پھر شیطان کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ڈال دے کہ ہاں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو یہ ہوں۔ تو مطلب وہ کوئی نہ کوئی ایک بیج ڈال دیتا ہے، اور پھر تو کہیں بھی ذرا سی اگر نیت میں ذرا سی بھی ادھر ادھر ہو تو آدمی کو فوراً چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں شیطان کو یہیں تک چل دینا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔
ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ پانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر ایمان کی انعام فرمایا۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ تو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ پہلی کتابیں جو تورات کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں قرآن کے آنے کی خوشخبری ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرا عہد پورا کرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سب کا اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ، یعنی حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اگر ہم کوئی سچ بات حق کو کوئی یہ نہیں ہے، بٹ اگر ہم کوئی بھی ہم آسان یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے کہ جو یا اس زمانے کے یہود جو وہ تھے نا، علماء، ایون علماء سب سے پہلے یہ کام کر رہے تھے کیونکہ کتاب انہی کے ہاتھ میں تھی، کتاب جنرل ماسز کے پاس نہیں تھی کہ بس وہی ہیں، وہی ایکسپلین کریں گے۔ اور تو جو ہائی اسٹیٹس لوگ ہیں ان کے علماء نے سب سے پہلے بےمانی شروع کی تھی کہ جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ تھے ان کے پاس جو چیز انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا یا کوئی غلطی ہوئی یا کوئی گناہ ہوا کوئی ہوا تو وہ بدل دیتے تھے، اور کوئی اگر غریب ہے وہ ہے تو اس کو سزا الگ ٹائپ کی مل رہی، اسٹیٹس وائز سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، کیونکہ یہ تو بہت ہی معمولی قیمت ہے، تم اللہ کا کتنا بڑا وہ میری آیتیں تو بہت قیمتی ہیں، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، تم اللہ کے آگے اللہ کی آیات کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کون سی چیز ارن کر رہے دنیا کے تھوڑا سا فائدہ اور ظاہر ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا جب وہ ہائی اسٹیٹس لوگوں کو بچا رہے ہیں اور لو اسٹیٹس لوگوں کو سزا دلا رہے ہیں، سزائیں ڈفرینٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے آئینے میں ہم اپنے کو بھی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اگر ہم حق پہ ہیں، جو بھی حق پہ ہے، اگر ایون ہمیں وہ پسند بھی نہیں ہے لیکن اگر کسی اوکیزن پہ اگر وہ حق پہ تو ہمیں اسی کا ساتھ دینا ہے۔ ہم اپنے یا ہم اپنے کلوز یا اپنے پسند کے لوگ یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے کہ حق کا ساتھ دو۔ اور ایون آگے ہم اور پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ بھی ہے، کوئی گواہی کو چھپانا بس بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی چیز پتہ، کوئی چیز وہ ہے تو اسی سے معاشرہ جو ہے وہ کلین معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے کہ اگر ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس ہم اپنے کا ساتھ دے رہے ہیں، یا ہم اپنے پسند کے لوگ یا کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تو ہم پھر اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، نہیں، اگر وہ واقعی وہ صحیح اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، ویدر ہمیں وہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو ہماری ذات تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو جو کرنا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اگر تمہیں کوئی بات پتہ ہے تو اسے چھپاؤ نہیں حق کو، حالانکہ تم جانتے ہو، مطلب جو اگر ہمیں کوئی بات پتہ ہے اور کوئی سے پریشانی میں اور ہم اس کو جانتے ہوئے بھی
اور بس چپ چاپ ہیں، تو یہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کر رہے ہیں کہ حق کو اگر تم جانتے ہو تو حق کو مت چھپاؤ، سچ بات کو مت چھپاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ تو یہ علماء سے بات جو جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، مدرس، معلم، علماء، یہ ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے، یعنی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ رہا ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ بھی رہے ہو، کتاب بھی پڑھ رہے ہو، اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس پہ بہت کہ واہ اللہ تعالیٰ کیا کیا وہ ہے، قرآن میں یہ ہے، ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم کوشش ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لیکن ہم ایکچولی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کنڈم کیا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی کہ جس کو کتاب کا علم ہے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مطلب وہ بھی ان میں وہ ہیں، ان سے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے۔ اب جو بیچارہ سیکھ رہا ہے وہ تھوڑا لڑکے گا، تھوڑی غلطی بھی کرے گا، تھوڑی وہ ہے، لیکن جس کو آلریڈی پتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں رکھتے ہو کہ دوسروں کو سکھا رہے ہو اور اپنے آپ عمل نہیں کر رہے ہو۔ اور تم صبر کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز کے لیے اٹھنا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جن کو اگر نماز مشکل لگ رہی ہے تو پھر آدمی کو چیک کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں ان پر بھاری بالکل نہیں ہے۔ اور لیکن جنہیں بھاری اگر ہمیں بھاری کبھی لگ رہی ہے تو ہمیں فوراً اپنے کو چیک کرنا چاہیے کہ اللہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں ایسا نہ لگے ہم دوڑ کے نماز پڑھنے آئے، ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے آئے، بے چین ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب کھڑے ہوں تو پورے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ That is the best way۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پریویلیج دیا ہے کہ وہ ہم پانچوں وقت اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ بس ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ لیکن الحمدللہ اب تو سب ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو جو آخر کی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ٹرانسلیشن، اور اگر بار بار پڑھیں تو پھر جب وہ صورت پڑھتے ہیں تو پھر وہ آتا ہے ذہن میں تو اچھا لگتا ہے، تب وہ فیلنگ آتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم کوشش جو کریں اس کا ہمیں اور اجر مل رہا ہے، ڈبل اجر مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو بالکل کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ ڈے آف ججمنٹ جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل اس وقت سے ڈرو۔ مخاطب پریویس امت سے ہے، اس کے ذکر پریویس امت کا ہے، مگر مخاطب ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرا رہے ہیں، محبت سے بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے آسمان بنائے، ہم نے تمہارے لیے پانی بارش سے اگایا، اور پھر اس کے بعد ڈراتے بھی ہیں ہم ہر طرح سے کہ بندہ سوچنے پہ مجبور، اللہ تعالیٰ سوچنے پہ مجبور کریں اور اپنے سے قریب لانے کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ایک
بلانے کا ہر طرح سے ایک اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں کوشش، اور ہمیں تو بس ہم اگر ایک قدم آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم ایک قدم آؤ میں دو قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا تمہارے پاس. ہم آگے پڑھیں گے یہ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنا احسان گرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں سب سے نجات دلائی ہے جب تمہارے سارے بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے، اور ہم نے کس طرح فرعون کو غرق کر دیا اور تم سامنے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو ہمیں اس کا بہت شکر بجا لانا چاہیے. اور جب ہم اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ ایون اگر کبھی کوئی نمازی قضا ہو گئی اور بہت ریپینٹنس ہو رہا ہے، اللہ ایسے کیسے ہو گیا، کیسے ذہن سے نکل گیا، کیسے ہو گیا، اور پھر اگلی نماز اچھی مل جاتی ہے، اگر دل میں بہت خشوع سے ہو تو اللہ کا بہت شکر، اچھا لگتا ہے بہت دل کو کہ وہ اللہ کا بہت احسان ہے. تو بہت دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی کہ فرقان کے مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ہم نے موسیٰ کو فرقان دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، فرقان قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لفظ فرقان، حق اور باطل، آسمانی کتاب جو بھی اللہ کی طرف سے حق اور باطل کو الگ کرنے والی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے. معبود یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے. پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں. ان لوگ کی سرکشی تھی، انہیں بار بار معافی ملتی تھی، اللہ ان پہ مہربان ہوتا تھا، لیکن پھر وہ ناشکرے ہو جاتے تھے. ان کا ہم تو تب تک نہیں لائیں گے اب ایمان کی جب تک ہم آنکھ سے نہ دیکھ لیں، نعوذ باللہ. جب ہم اللہ کو اپنے سامنے سے نہ دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر تم پہ عذاب آیا. پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوا اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے. من و سلوا، من ایک قسم کی میٹھی گوند حدیث میں آتا ہے، اور سلوا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کی قسم، اور اس کے ساتھ پانی میں آگ کے لیے شفا. بہرحال جو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوا تھا تو کوئی بہت ہی عمدہ چیز ہوگی، لیکن پھر آگے ہم ابھی پڑھتے ہیں پھر کیا ہوا. اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ. پھر اگین پھر وہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ بندہ میرا حکم کیسے فالو کرتا ہے، میرا حکم فالو کرتا ہے کہ نہیں. بس کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کوئی، لیکن یہ کہ اگین پھر وہ نافرمانی میں آتے. جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا.
تو یہ حکم آ گیا کہ جب بستی میں جب داخل ہونا ہے تو کوئی ہوگا جو سٹی کا ڈور ہوگا، کوئی بڑا سا پھاٹک ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بس یہ حکم دیا کہ میں نے تمہاری نعمتیں کھول دی، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جو کرو سب۔ سب ہمارے اوپر بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، بس اللہ بس سیدھے راستے پہ چلنے کا ہم سے مانگا کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنا، اور نعمتیں بے تحاشا ہمیں ملی ہیں۔ تو اب ان لوگوں ان سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو جو ہے، لیکن بس دروازہ جب سٹی کے گیٹ میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی اب جو بھی ہو، بس اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ سجدہ ایک طرح کا شکر بھی ہے، اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم خطایاکم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حتتم کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، اور ہم احسان کرنے اور ہم عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی کہ جو اچھے طریقے سے ہماری بات کو سنے ہم اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، یا ہمارا شکر احسن طریقے سے ادا کرے ہم اسے اور بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں کو پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ تو حتت ان کو انہوں نے ہنتت کچھ اس طرح کچھ زبان اپنی ٹیڑھی کر کے کچھ وہ کہا جس سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ناراضگی ارن کی۔ پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، تو لاٹھی انہوں نے ماری تو اس میں سے پانی کے چشمہ اسپرنگ آف واٹر نکلا، تو وہ 12 چشمے نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک واٹر اسپرنگ تھا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس کے کہ جو چیز تمہارے پاس اس سے بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل بار بار، اور ان کو بڑا فخر تھا کہ they are the chosen people، ان کو تو بڑا اللہ نے انہیں بڑی چیزیں بھی نوازی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھی، اور انہیں بار بار معاف کیا، لیکن ہر معافی کے بعد، ہر نعمت کے بعد وہ ناشکری اور فتنے پہ اتر آتے تھے۔ اب سمپل بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بس اس شہر میں، اس بستی میں تمہارے لیے ہر طرح کی نعمت ہے، بس سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا ہے حتتن، جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ان کو یہ بھی ان سے نہیں ہوا، اس میں بھی انہوں نے شرارت کرنی شروع کر دی، اور پھر عذاب کے مرتکب ہوئے۔ تو اس سے مطلب ہم لوگوں کو بھی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ کہا، یہ سنا رہے ہیں سارے
پرانی جو پہلے کی امتیں تھیں ان کے، کیونکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، ہم ان کے آئینے میں اپنے کو خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ تو جو ہسٹری ہے یا جو وہ ہے اس سے پریزنٹ سنورتا ہے تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم خود دیکھیں، ہم دیکھیں، یا اس وقت کفار مکہ اور قرآن کے بارے میں ہے تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کی جو آنے والے لوگ ہیں وہ قرآن کو اور بہتر سمجھیں گے، وہ ان کا اور زیادہ ان کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا ان کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ سنا رہے بنی اسرائیل کا قصہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ ہم اس کے آئینے میں ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہم کتنا صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ہم کتنا فالو کر رہے ہیں۔ ہم کرتے تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ، کہیں نہ کہیں شیطان کچھ پگڈنڈیاں بنا دیتا ہے، کچھ کہیں ذرا سا بھٹکا دیتا ہے، تو ہم اللہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کرے۔ تو وہ دعا تو بہت مجھے اچھی لگتی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ ہمارے نفس کے سپرد ہمیں نہ کر، ایک پلک جھپکنے تک ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست دعا ہے، اپنے اپنے اذکار میں، اپنے اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے سپورٹ نہ کر، ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے ہمیں ہمارے نفس کی طرف جانے کے سے۔ اور پھر جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس ترکاری، یعنی ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں، تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھے، اپنے گناہ میں، اپنی نافرمانی میں وہ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی اور بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا یا عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو کچھ اس کتاب میں دیا، قوت سے کتاب کو پکڑنا یعنی اللہ کے حکم احکام کو پکڑنا ہے، اسے قوت سے پکڑو یعنی اس پہ چلنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ جو ہم نے کتاب دی، میں نے اسے کہا کہ جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو میں نے کہا اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر جب متقی بن جاؤ، تقوی جو ہے، تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک اپر لیول ہے ایمان کا، جو احسان کا لیول ہے۔ اور تقوی کی مثال اس سے انسان اس طرح سے لے کہ جیسے ہم چل رہے ہیں، کسی بہت پتلی پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، جن میں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور ہمیں اس میں سے بچ کے نکلنا ہے۔ تو یہ جو ٹیمپٹیشنس ہیں، جو لائف کے ٹیمپٹیشنس ہیں، وہ اس کی مثال ان دونوں طرف کی خاردار جھاڑیوں سے، اور صراط مستقیم جو ہے اس راستے سے ہمیں بچ کے نکل جانا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا ترک کر دیں اور جو دوسرے رہبانیت کر لیں، جو دوسرے ریلیجن میں ہے کہ وہ منک بن گئے یا
سادھو بن گئے نہیں، ہم تو ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک سوشل لائف، ایک ملٹری کی لائف، ایک رولر آف مدینہ، جج آف مدینہ، اور پیغمبر پر ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی اللہ کا کام سنا کر کے دکھایا ہر چیز، تو اللہ تعالیٰ متقی وہی ہے کہ ہمیں کرنا سب دنیا سے نکلنا ہے، دنیا ہی سے گزرنا اسی راستے سے، مگر بچتے بچاتے نکلنا ہے کہ ہمیں کوئی چیز وہ نہ کرنے پائے، کوئی ہمیں افیکٹڈ نہ کرنے پائے۔ پھر اس کے بعد تو وہ متقی ہوا، وہ تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں سے تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو سورہ بقرہ جو ہے وہ اس گائے کے قصے سورہ بقرہ کا نام ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی جو اللہ کا کوئی حکم سنایا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو سیریسلی لینا ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا مجھ سے مذاق کر، ان کا اللہ کا یہ حکم آیا ہے تو ان کا کیا مجھ سے مذاق کرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جاہل کا ورڈ جو ہے وہ کہ معنی جو ہے اس معنی میں آ رہا ہے کہ نہ ان پڑھ میں نہیں آ رہا ہے، ان لیٹرڈ جاہل نہیں، بلکہ دور جہالت میں آ رہا ہے، جو ڈارکنیس آف اگنورینس میں آ رہا ہے، وہ یہ اس جاہل اس میں ان معنوں میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب ان کو شرارت سوجی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے ہو کیسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے درمیانی عمر کی ہو، چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت بیچ کی ایک دم ینگ وہ بچیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اور تاکہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ گائے کی قسم کس قسم کی ہو، بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ مطلب ان کے شرارت پہ شرارت در شرارت، سوال پہ سوال آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو، کہ زمین میں نہ ہل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ تو جو اگر کوئی حکم یہاں سے یہ ایک نقطہ جو ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے ہم نے پڑھا، ہم نے فالو کر لیا، ہم اس میں لاجک اور سوال اور فتنہ، اور اگر ہمیں کرنا نہیں ہے تو ہم طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو جیسا کہ بنی اسرائیل کہ انہیں کرنا کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ پہلے تو سمپلی ایک گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی گائے ذبح کر دیتے، پھر جب انہوں نے شرارت شروع کی تو پھر حکم ایسے ہی آتا گیا کہ بالکل بچیا، وہ ایسی گائے کا پھر ایک
اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ جو جس گائے کو وہ بہت متبرک مانتے تھے، جیسے کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گائے نہ بالکل بے داغ ہو، بہت خوبصورت ہو، بالکل بچیا ہو، بالکل ہل چلاتی نہ ہو ایک دم، تو وہ گائے ان کے لیے انتہائی متبرک تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم چلو شرارت کرو تو پھر تمہیں اس کا جواب ہم دیں گے۔ تو بہرحال پھر وہ اتنے سوالات اور فتنہ انہوں نے پیدا کیا کہ پھر ان پہ یہی حکم آ گیا اور انہیں کرنا پڑا، حالانکہ ان کا کوئی ارادہ، اللہ تعالیٰ کرے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسا وہ کرنے والے نہیں تھے۔ پھر جب تو اس لیے سمپل کوئی بات سنے اور فالو کر لے آدمی، اس میں زیادہ آسانی ہے، انسٹیڈ آف کہ اس میں اپنا ٹائم، اس میں اس کی کھود میں اس میں ٹائم، انلیس کی کوئی چیز ایسی نہ لگ رہی ہو کہ وہ اگینسٹ دین جا رہی ہو۔ جب سمپل ہے کام میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کرنا نہیں ہے لیکن بس بحثیں ہوئی چلی جا رہی ہیں، تو اس سے بچنا ہے ہمیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، ان سے ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی مثال دے رہے ہیں پتھروں سے، تو ورائٹی ہے، کچھ تو ایک دم سخت ہیں کہ جب ان پہ کچھ کر دو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دل ایسے ہیں کہ جن میں ایمان بھرا ہوتا ہے، ان کو ہلکا سے ٹچ کرو تو ایک دم ایمان کی نہریں پھوٹ جاتی ہیں، اور کچھ اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری کے ہیں کہ بے شک ان میں جو بھی کچھ ہے، مطلب ان کو ہلکا سے ٹچ کرو اور ایک دم پھٹ پڑتے ہیں، ان میں بالکل دل ان کا پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے جو مثال ہے، جیسے اکثر لوگ ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، بہت لوگ سن رہے ہیں، کچھ ہیں وہ زار و قطار رو رہے ہیں سن کے، ان کا دل ایک دم، کوئی کبھی قاری جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے ایک دم چوک ہو جاتے ہیں، کبھی قیامت کا ذکر آیا یا کوئی اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر آیا تو بھی ایک دم، تو ان کا لیول الگ ہے۔ اور کچھ لوگ ہم لوگ سنتے ہیں، کچھ ہم عقیدت سے سنتے ہیں، کچھ ہم لوگ سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن سب کا لیول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بالکل جن کا بہت ہائیسٹ لیول ہے، وہ بس ان کو ٹچ کیا جائے اور وہ ایک دم پھٹ پڑتے ہیں، مطلب ان کا جیسے پورا ایمان سے شرابور ہے دل، بس ہلکی سی وہ لگی اور ان کا وہ اوپن ہو کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ میں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک دم ان کا دل ایک دم وہ بالکل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو تم عمل کر، جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی سوچ رہے ہو، تمہارے انٹینشن، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سب بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، اور وہ گائے کا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مسلمان، پھر بالکل ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو گئے، مسلمانوں، اس وقت کے مسلمان، اور پھر ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے یہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
یہ یہاں یہود اور عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود اور عیسائیوں کے متعلق فرمان ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لانے والا جہنمی ہے. مسلم مطلب جو اس وقت بات ہو رہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ جو بات کرنے کی ہے اے لوگوں تم سمجھ رہے ہو کہ کیا یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے. اور پھر وہ جب یہود کے علماء یا وہ جب آپس میں ہوتے حالانکہ انہیں تو پتہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں تھا وہ قسمیں کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کہ وہ آنے والے ہیں اور آخری نبی انہیں سب پتا تھا لیکن ان کا ایک ایگو تھا کہ ہم مانیں گے نہیں تو ہمیں ماننا نہیں ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا کیونکہ وی آر دا وہ بنی اسرائیل سے آتے تو مان لیتے ہیں بنی اسماعیل سے آتے تو وہ اپنے کو سپیریئر سمجھ رہے تھے تو بس انہیں ماننا ہی نہیں تھا حالانکہ انہیں حق پتا تھا. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں. چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے. یہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا تھا کہ ہمیں آگ گنتی کی ہم تو چوزن پیپل ہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں اور اگر آگ چھوئے گی بھی تو چند دن اس کے بعد ہم تو بخشائیں تو بخش دے دیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کبھی وعدہ کیا ہے کہ ہاں تم ایسے کیے جاؤ گے پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہیں. کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی تھے. ایک حدیث لے رہے ہیں. حدیث میں مسکین کی تعریف مسکین کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. مفہوم حدیث ہے مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے ایک لقمے اور دو لقمے اور ایک کھجور اور دو کھجور کی خواہش اسے دربدر کراتی پھرے بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے کفایت کر جائے اور کوئی اس کا حال بھی نہ جانتا ہو کہ خیرات دے اور خود یعنی کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اس کے چہرے سے انسان پہچان لے اس کے کہ یہ تکلیف میں ہے بالکل سفید پوش ہو تو وہ اور ان کو دینے ان کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر بھی بڑا ہے. جو ہے جس کی عزت نفس نہیں ہے جو 4 گھر مانگ لیا یہ ہوئے تو وہ اسے تو ہر جگہ سے مل جائے گا اور یہ وہ لیکن کہ جو ہے جس کی عزت نفس ہے وہ کسی سے سوال نہیں. آگے ہم اور پڑھیں گے تو اس کو دینے کا بھی اجر زیادہ ہے اس کے ساتھ سلوک کرنے کا بھی اجر زیادہ ہے. اس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور جب تھوڑا سا اور پڑھیں گے اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا
کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی لوگ ہو جو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تاکہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو۔ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے ہو، یعنی جو تمہیں مشکل لگتی ہے، تمہارا نفس نہ قبول کرتے ہو، ہاں، تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے، پھر انہوں نے کہا ہمارے دل پھر یہ یہود کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کا نعوذ باللہ ان کا وہ تھا کہ نہیں آپ کچھ بھی کہیے، میرے تو دل غلافوں میں بند ہے، میرے پر تو کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ ان کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ نے نازل کی صرف اس حسد وہ انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی صرف حسد کی بنا پر، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو ان کی حسد تھی، تکبر اور حسد، کہ بنی اسرائیل وی آر دا چوزن پیپل، ہم تو ہائی، ہمارا تو اسٹیٹس بہت ہائی ہے، اور بنی اسماعیل کو وہ اپنے سے وہ سمجھتے تھے، کم سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بنی اسماعیل سے تھی، تو انہوں نے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو راضی نہیں تھے، اور اس پہ انہیں کتنا عذاب آیا، کتنی انہوں نے دنیا اور آخرت کی رسوائی ارن کی، بس اپنے تکبر میں اور اپنے تکبر میں اڑے رہے۔ اور یہ حالانکہ یہود جو ہیں وہ مذہبی اس میں سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے یہاں روزے ہیں، ان کے مطلب ان کی ہر چیز کلوز ہے، حلال کھاتے ہیں، کوشر کھاتے ہیں، اور یہ وہ، لیکن سب سے بڑے دشمن ہیں صرف اپنے تکبر میں۔ تو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے کتاب، حالانکہ وہ یعنی کہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم مومن تھے، یعنی کہ اگر تم سچے تھے تو تم نے کیوں نبیوں کا قتل کیا؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور تم ہو ہی ظالمی۔ ہم آگے اور پڑھیں گے ڈیٹیل میں کہ کس طرح انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بعد بھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔
قالوا سمعنا وعصینا، انفیکٹ واطعنا، جو بھی ہم سنے ہمیں اطاعت کرنی، لیکن انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی کہ جو ان کا نفس ہے جو حکم دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، اوروں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم اتنے لاڈلے ہو تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں، اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو، ان کو سب سے، یہود کی طرف اشارہ ہے، سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے، یعنی اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، یعنی کہ دنیا سے اتنی محبت ہے، اور آپ ان کو ہر ایک کی تمنا ہے کہ انہیں 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا اس عذاب سے بچانے والا نہیں، یعنی انہیں تو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتے جتنا لمبا جیے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے کل کنٹینیو کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں اور تیرے بندے کی بیٹی اولاد اور تیری بندی کی بیٹی ہوں، ہماری پیشانی تیرے قابو میں ہے، ہمارے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ ہمارے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں سے تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، اور ہمارے رنج و غم اور فکر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک من الیقین وما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا واحییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ، تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے،
اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین عطا فرما جسے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ، ہم بے شک ہم تجھ سے ہر اس چیز کی بھلائی مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اے اللہ تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور تیری ہی ذمہ حق پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر گناہوں سے پھرنے کی طاقت اور عبادت کی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن اپنی اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، انہیں اپنی جنتوں میں آراستہ کر، یا اللہ ان سے راضی اور خوش رہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب غلطی کے انسان ہیں، سب غلطی ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب پہ ہماری مدد فرما، ہم پہ کرم فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر غلطی کو تو معاف کر، یا اللہ یا اللہ ہمیں رمضان خوب اچھے رمضان نصیب کر، اللہ تعالیٰ ہم رمضان کو پالیں، اللہ دل سے پالیں، دل میں سکون اتر جائے، ایمان اتر جائے، اللہ دل ایمان کی رونق سے بھر جائے، ہمارے گھر خیر و برکات سے بھر جائے، اللہ سب کو صحت عطا کر، یا اللہ سب جو بیمار لوگ ہیں اللہ انہیں صحت و زندگی دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور سلامتی دے، انہیں ہونہار بنا پروردگار، یا اللہ انہیں دین کے راستے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دین کے راستے پہ اللہ بنا، انہیں اچھے پروفیشنل بننے کے ساتھ اللہ انہیں دین کا امام بنا، دین پہ چلنے والا، دین کو لیڈ کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمایا، اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ جو بچیاں جو بچے شادی کی جن کی عمر ہے اللہ انہیں بہت اچھے زوج عطا فرما، انہیں بہت اچھے جوڑے عطا فرما، اللہ ان کے گھروں کو ایمان اور برکت سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرما، یا رب تو رحیم ہے، یا رب تو کریم ہے، یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ جس کی جو دل کی مراد ہے، جو فکریں ہیں، جو پریشانی دلوں کا حال تو جانتا، اللہ ہم سب کی فکریں دور کر، ہم سب پہ آسانی کر، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے، اللہ اس دور قرآن کو خیر و برکت سے بھر دے، اللہ تیری کتاب ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب ہے، ہماری بساط کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہ سیکھنے نہ سکھانے، بہت ہی کم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا اجر آپ بہت دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری اس چھوٹی سی ہم سب کی اس چھوٹی سی کوشش کو اعلیٰ درجے پہ قبول کریے، اللہ تعالیٰ آپ تو جتنا چاہیں اجر بڑھا سکتے ہیں ہم سب پہ مہربانی کریے، یا اللہ خیر و عافیت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھیے ہم سب کو، اللہ امت مسلمہ پہ اپنی مہربانی کریے، اللہ تعالیٰ
فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کریے، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے اللہ ان پہ رحم کریے. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کیجیے، ہم سب پہ رحم کیجیے. اللہ مہربانی کیجیے یا رب، مہربانی کیجیے یا رب. یا اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس میں معاف کر دیجیے گا. یا اللہ ہمیں علم اتنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کریے رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.